अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ साथ नए सियासी महाज से जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान तो पहुंच रहा है। पंजाब और KPK की अगर बात की जाए तो वहां नई असम्बली के इंतखाब पर उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, और उधर कराची की बात करें तो वहां पर कराची में मेयर के चुनाव के लिए हरीफ हलीफ बनने को तैयार हो चुके हैं। पंजाब के निस्बत अगर बात की जाए तो निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए KPK के सियासतदानों ने कुछ ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाई है, और इससे ये साबित भी होता है नाजरीन के अगर कौमी मसाइल हल करने के लिए हमें सियासी पुख्तगी का मुजाहिरा करना होगा। लेकिन यहाँ तो गंगा कुछ उल्टी बहती दिखाई दे रही है, और सियासी जमातों ने एक दूसरे को ज़बा करने के लिए अपनी चाकू और छुरियाँ जो हैं वो तेज़ करना शुरू कर दी हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया ऐलान सामने आया है कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और सलमान शहबाज और इसके अलावा दीगर जिन लोगों के केसेस खत्म हुए हैं उनको चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान भी कर रही है। ऐसे हालात में कौमी और अवामी इशूज़ फेड अप होते नजर आ रहे हैं, मजीद पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त डिस्कशन कुछ और ही होती जा रही है। कोई आम इंतखाबात की बात कर रहा है, कोई कबल अज वक्त इंतखाबात की बात कर रहा है, कोई वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए बात कर रहा है। इस वक्त सब अपने अपने दाव पेज लगाने पर तैयार है, और कोई सियासी आड़ लेकर इमरजेंसी की बातें कर रहा है और इस आड़ में जनरल इलेक्शंस को मुलतवी करवाने के ख्वाब भी देख रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारे मसाइल का हल जुज़ वक्ती रिलीफ है या इसका मुस्तकिल हल चाहिए होगा, क्योंकि मुस्तकिल हल होगा तो ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा और आवाम खुशहाल होगी। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अनवर साहब, और आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार गुलाम मुर्तज़ा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब आपसे करूँगी। सर कहिएगा, इस वक्त ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, इस वक्त खासकर जो पॉलिटिकल सिचुएशन जारी है, कहा यह जा रहा था नया साल शुरू होगा तो शायद चीज़ें कुछ स्ट्रीमलाइन हो, लेकिन होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हर दूसरे दिन हर सियासी पार्टी कोई ना कोई नया सियासी चाल चलने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई एक नई स्ट्रेटजी सामने लेकर आती है। इस्तीफ़ों की बात की जाए तो इस्तीफ़े पहले कहा गया था नहीं मंजूर होंगे, फिर मंजूर कर लिए गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन में आपको आवाम कहीं दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मारिया। सूरत हाल ये है कि अवाम का जीना मुहाल हो चुका है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है, और उसके अलावा जो इक़दामात मौजूदा हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, उन इक़दामात को जो बयानबाजी है अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनके अलाइज की, उससे मज़ीद नुकसान तो पहुंच रहा है मुल्क को भी और अवाम को भी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो आज हो रहा है ये किसी एक शख्स की या एक दिन की जो कारस्तानी नहीं है। 4 साल के करीब गवर्नमेंट रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने कर्ज़े भरपूर लिए और उनकी वापसी का बंदोबस्त नहीं किया, उनको खर्च कर लिया। अब एकदम से ये 7-8 महीने में तो क्राइसिस नहीं आया जो इतना बड़ा क्राइसिस है। ये 6 महीने का 7 महीने का क्राइसिस नहीं है। ये ओवरऑल तमाम जो गुज़िश्ता दौर गुजरा है 4 साल का PTI का, उसकी मिस गवर्नेंस का नतीजा है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। उसके साथ साथ डेफिनेटली इन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके पास करने के लिए जब ये आए हैं तो IMF के साथ जो कंसल्टेशंस थी वो उस वक्त नहीं हो रही थी। अब पॉलिटिकल सिनेरियो तो ये है कि ना अवाम की किसी को फ़िक्र है। अगर खान साहब आवाज़ लगाएं कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, अवाम को आटा नहीं मिल रहा है, अवाम को बिजली की कीमतें ज़्यादा भरनी होंगी, गैस की कीमतें दोबारा सर मुँह खोले खड़ी हैं, फरवरी के 1 फरवरी से ऑनवर्ड ये बढ़ने वाली हैं। 7.5 रुपये के करीब बिजली का यूनिट बढ़ेगा और एटलीस्ट 79% के करीब गैस बढ़ेगी। तो ये एक फर्दर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने को है, लेकिन सियासी पुख्तगी हमें किसी सियासी जमात में नज़र नहीं आ रही है। 4 साल अनवर साहब 4 साल इन्होंने एहतसाब के नाम पे एहतसाब, चले मैं कहता हूँ जिसने खाया उसका गला घोंट दें, करें जो करना है, मुझे कोई प्रोडक्टिविटी दिखाएं। एक मुझे सवाल तो ये पैदा होता है कि देखिए कि
اگر آپ IMF کی شرائط کو نہیں تسلیم کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ نیا ایگریمنٹ نہیں کریں گے, آپ کو دوسری قسط جاری نہیں کی جائے گی. فائن. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو ایک ان کے اپنے جو قول و فعل میں تضاد ہے سیاستدانوں کے, وہ بڑا معنی خیز ہے. دیکھیے کہ ان کی ول تھی تو KPK میں نگران سیٹ اپ کتنا فوری, صرف 2 گھنٹے میں نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا اور کنسنسس کے ساتھ نام بھی سامنے آ گیا. اچھا, اس کی نسبت اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو کتنا کرائسس کریٹ کیا گیا یا کروایا گیا. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جو ریئل قومی اور عوامی ایشوز تھے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ابھی تک معاملہ پنجاب جو اسمبلی ہے نگران وزیر اعلیٰ کا وہ نہیں حل ہو سکا اور الیکشن کمیشن کے پاس گیا. کل الیکشن کمیشن اس پر اجلاس بلائے گا. میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر سیاستدانوں کی ول ہو, نیت ہو, تو میں سمجھتا ہوں قومی اور عوامی ایشوز کو حل کرنا کوئی مشکل بات نہیں. اپنی شخصیت سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے. اگر آپ نے معاشرے کا سوچنا ہے, انسانوں کا سوچنا ہے, جو 24 کروڑ عوام ہیں, اگر آپ نے ان کا سوچنا ہے تو آپ کو اپنے آپ سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے. دیکھیں نا, ہم انا اور جو سیاسی مسلطیں ہیں ان کا شکار ہوئے ہیں. ہم صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اس وقت ساری سیاسی جماعتیں لگی ہوئی ہیں, جبکہ جو ریئل ایشوز ہیں وہ اگنور کیے جا رہے ہیں یا اگنور ہو رہے ہیں. جو حالات پیدا ہو چکے ہیں, کر دیے گئے ہیں, ہم کسی ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. 75 ایئرز میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا, میں سمجھتا ہوں جو عامر ہیں ان کا, بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو عوام ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ جب وہ اپنے الیکٹیبلز کو منتخب کرتے ہیں تو پھر انہیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس شخص کو پارلیمنٹ میں بھیجیں جو واقعی ملک اور قوم کی بات کرے اور ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو حل کر سکے. جی, سینئر رہنما فواد چودھری صاحب نے جوائن کیا. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سر کہیے گا پاکستان کے عوام کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت عام انتخابات کی طرف جائے گی اور صحیح طریقے سے جو عوام کی بات ہے, جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف جائے گی. لیکن آج جو ایک نیا اعلان سامنے آیا کہ شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور سلمان شہباز کے جو مختلف رہنما ہیں جن کے کیسز اب ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان کے لیے سپریم کورٹ جاری ہے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے حالات میں قومی اور عوامی مسائل جو ایشوز ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں گے؟ تو آپ کے خیال میں کرپشن پاکستان میں کوئی ایشو نہیں؟ سر کرپشن از دا بگیسٹ ایشو, لیکن اس وقت عوام بھی تو بھوکی مر رہی ہے, اس کے لیے کون کیا کرے گا؟ تو پھر آپ کے خیال میں کرپشن کے ایشوز کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے؟ ایشوز کو کیوں نہیں اٹھانا چاہیے سر, ضرور اٹھانا چاہیے, لیکن جس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے آئی تھنک اس پہ زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. اس وقت کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کرپشن کے ایشو کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں چوہدری صاحب ایسی بات نہیں ہے. مہنگائی انور رضا بات کر رہا ہوں. چوہدری صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ کے جو اقتدار کا دور تھا اس میں بھی تو آپ نے کرپشن کیسز پر بات کی. کیا ہوا مجھے بتائیے؟ عوام کے ریئل ایشوز تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے جو کیسز آپ نے شروع کیے تھے, بریت ہوتی دکھائی دے رہی ہے نا آپ کو؟ پھر سسٹم کی خرابی ہے یا ہماری ول نہیں ہے؟ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جو عوام کے ریئل ایشوز ہیں ان کو کون ایڈریس کرے گا؟ آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ کرپشن عوام کا ایشو نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ عوام کا ایشو نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کرپشن سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت عوام کو ارننگ فراہم کرنا. آپ نے کرپشن کو جو ہے حلال قرار دے دیا اپنے پروگرام میں. کیسے حلال دے دیا چوہدری صاحب؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب دور اقتدار میں تھے تو آپ نے پھر ان لوگوں کو کیوں بیہائنڈ دا بار نہیں کیا؟ دل میں برا کہہ لیا کریں, یہ نہ کریں, کم از کم اپنا بالکل ہی نہ اس طرف ہو جائے. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہی کرپشن ہے. پاکستان میں اس وقت جو کچھ حالات ہیں, جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے وہ ہوئی کرپشن کی وجہ سے. 1100 ارب روپیہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے, جو آپ کا وزیر اعظم اور آپ کے جو اس کے بیٹے, اس کے بچیاں, اس سے پہلے اس کا بھائی, یہ اٹھا کے پاکستان سے باہر لے جائیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا بچے گا جس کے اوپر آپ اپنے معاشی فیصلے کریں گے؟ پاکستان میں جب تک آپ کرپشن کے اوپر, اینٹی کرپشن کے اوپر آپ سیریس نہیں ہوں گے, آپ ان کے یہ جو مافیاز ہیں ان کو نہیں روکیں گے, پاکستان کے معاشی مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور پاکستان کے معاشی مسئلوں کے ساتھ پاکستان اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان میں سیاسی استحکام ہے. جب تک آپ سیاسی استحکام پیدا نہیں کرتے, معاشی استحکام ہو ہی نہیں سکتا. اور جب بھی پاکستان سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہا تھا, 17 سال کے بعد آپ دیکھیں, آپ 6% پہ گرو کرنا شروع ہو گئے تھے. 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھی. آپ پہلی بار 17 سال کے بعد پاکستان کے اندر جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ 11% کے اوپر گرو کر رہی تھی. آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کہاں جا رہی تھی؟ یہ وہ معاشی استحکام ہے جس سے عوام کی حالت بدلے گی.
اور اسی لیے جو 3.5 سال عمران خان کی حکومت جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی کلینسٹ گورنمنٹ تھی. کوئی ایک بڑا اسکینڈل جو ہے وہ کیبنٹ کو ایٹریبیوٹ نہیں ہوا, کوئی ایک بڑا اسکینڈل جو ہے وہ حکومت کو ایٹریبیوٹ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آپ نے ایک طرف استحکام دیا ملک کو, ایک طرف معاشی استحکام دیا, اور ایک طرف عوام جو ہے اس کو ایک صحیح ڈگر پہ لگایا. سر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو کرپشن کیسز کے اوپر کیسز ہوئے ہی نہیں. کون سے کیسز ہوئے؟ آٹے کا کیس سامنے آیا, چینی کا, بہت سارے کیسز سامنے آئے, بٹ ان کے اوپر اس طرح سے پروسیڈنگز ہی نہیں ہو سکی. میڈیسنز کا کیس سامنے آیا. نہیں, یہ تو درست نہیں ہے نا. نہیں جج صاحب, آپ کو اگر یاد ہو شوگر کیس میں جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی سے بھی ہٹا دیا گیا, اس کیس کا کیا ہوا. پھر اگر آپ بات کریں میڈیسن کی تو آپ کو یاد ہوگا کیانی صاحب کے دور میں کیا ہوا, اس کیس کا کیا ہوا. پھر باقی کرائسس تھے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں ہی جو کرپشن انڈس تھا اس میں بھی اضافہ ہوا. ہم تو اس طرف نہیں جانا چاہتے, ہم تو صرف آپ سے عرض یہ کر رہے ہیں حضور والا کہ 3.5 برس کے آپ کے دور اقتدار میں آپ نے اپوزیشن کا کیا کر لیا, مجھے بتائیے. اب وہ سارے کیسز میں بری ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, بالکل ہوگا, لیکن اس وقت تو ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, روزگار نہیں ہے, عوام بھوکے مار رہے ہیں. مجھے بتائیے اس کا جواب کون دے گا؟ ہم نے خدا کے حضور تو کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے. نہیں, سب سے پہلے تو خدا کے حضور آپ نے جواب یہ دینا نا کہ آپ نے کرپشن کو جائز نہیں کرنا. پہلی بات جو ہے, جو آپ نے پہلے تو اس سوال کا جواب دے دینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چینی کا جو سکیم تھا وہ آپ کے سامنے کیسے آیا؟ جی, وہ ایسے آیا کہ ہماری کیبنٹ نے چینی کی جو کاروبار تھا اس کے اوپر تحقیقات کا فیصلہ کیا اور رپورٹ کو پبلش کیا. اس میں جہانگیر ترین صاحب جو تھے وہ بھی, ان کا بھی ایک رول ہوگا, لیکن اس سے کہیں بڑا رول باقی لوگوں کا تھا, اور ان کو 300 ارب روپیہ جرمانہ ہوا. اور ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن تھی شوگر کی اس کی میں ریکارڈ اضافہ ہوا. اس کے بعد جو باقی جو دوائیوں کا سکینڈل جو تھا اس کے اوپر تحقیقات ہوئی, وہ غلط ثابت ہوا, اس میں وہ جو لوگ ہیں وہ نکل گئے. اب یہ جو مقدمے تھے جیسے شہباز شریف کے, اور جن کے اوپر جو آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کو کنکلوژن نہیں ہو سکا, وہ عمران خان نے اپنی ایک سے زیادہ جو گفتگو ہے اس میں بتایا ہے کہ کیسے بچایا گیا نواز شریف کو, شہباز شریف کو اور ان لوگوں کو. تیسرا جو آپ نے دوبارہ ایک روایتی بات کہی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ٹوٹ کے مر کے برباد ہو گئے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دو اس کے حل ہیں. ایک کہ سیاسی استحکام ہوگا جس کے نتیجے میں آپ معاشی پالیسیوں میں استحکام آئے گا, اور اس سے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے, جیسے کہ ہم نے 3.5 سال کی حکومت میں ایک معاشی استحکام دیا پاکستان کے عوام کو. اور اسی طرح سے اب بھی پاکستان کو الیکشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ الیکشنز کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت کا قیام آئے جو کہ سخت معاشی فیصلے کر سکے جس سے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو سکیں. چلیے ہم اس طرف ہی آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان تمام سیاسی موو کے باعث انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور سیاسی استحکام آئے گا؟ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز جو ہیں ہونے ہیں. پاکستان کی اس وقت 64% نشستیں جو ہیں وہ خالی ہیں جی, اور پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے 12 اپریل سے پہلے 2 صوبوں میں الیکشن کروانے ہیں. اور اب چونکہ اسپیکر نے تقریباً 81 سیٹوں کے اوپر استعفے قبول کیے ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ نے ان کے اوپر 60 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. تو پاکستان میں 64% نشستوں پہ تو باہر صورت الیکشن ہونے ہیں. تو اسی لیے ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے, اور بجائے اس کے کہ ابھی ہم 50-60 ارب روپیہ الیکشنوں میں خرچ کریں اور 4 مہینے بعد پھر ہم اتنا پیسہ خرچ کریں, تو ہم ایک ہی دفعہ نیشنل الیکشن کی طرف بڑھیں. سر یہ بھی کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جس قسم کے بھی ریزلٹس آتے ہیں آفٹر الیکشن, کیا اس کو قبول کرے گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ تو اس کے اوپر کے ریزلٹس کیسے آئیں گے, کیا ہوگا. کراچی جیسے الیکشن ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ خود ہی اس پہ ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے, لیکن الیکشن اگر فری ہوں, فیئر ہوں, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. سو فری فیئر الیکشن کے اوپر کون اعتراض کرتا ہے؟ فواز صاحب ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے KPK کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور نگران جو وزیر اعلیٰ تھے ان کا انتخاب بھی فوراً ہو گیا, جبکہ اس کی نسبت اگر پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کا انتخاب ابھی تک عمل میں نہیں آ سکتا. تو اس سے ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ اگر سیاستدانوں کی نیت ہو, ول ہو, تو جو قومی اور عوامی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ سب سیاسی جماعتیں, میں کسی ایک پر نہیں الزام لگاتا, سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے چھریا چاقو تیز کر لیں گے, تو میرا خیال ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں, کرپشن ہو گیا, عوام کی بیٹرمنٹ ہوگی, وہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. یہ بات آپ کی درست ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے
خیبر پختونخوا میں جس میچورٹی کا مظاہرہ کیا، پنجاب میں ہم نے وہ میچورٹی نہیں دیکھی. اور آپ دیکھ لیں ہم نے پوری کوشش کی، جو ہم نے نام دیے ہم نے وہ نام دیے جنہوں نے جو غیر متنازع ہیں. مثلا جو احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں وہ اس حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں، وہ ہمارے بھی کیبنٹ سیکرٹری تھے لیکن وہ اس حکومت کے بھی کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس طرح سے جو چیمہ صاحب ہیں وہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری تھے اور ہمارے ساتھ تو انہوں نے کام ہی نہیں کیا ہوا. اور ہم نے دونوں بڑے ریپیوٹیبل بیوروکریٹس جو ہیں ان کے نام دیے. اس کے مقابلے پہ آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این نے کیا انہوں نے زرداری صاحب کے فرنٹ مین کا نام اور جو اپنا ان کا شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے ان کے نام دے دیے. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ تو دیکھنے والے یا جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کی کوالٹی جو ہے وہ کیا ہے. اور اب لیٹس سی، ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا بالکل باعث ہو کے فیصلہ نہیں کرے گا اور جو نام بہتر ہے اس کو نامینیٹ کرے گا. تو کیا فواد صاحب الیکشن کمیشن کو متنازع بنا کر آپ عام انتخابات کے نتائج قبول کر لیں گے یا ان کے نیچے عام انتخابات ہو لینے دیں گے؟ عام انتخابات ہم نے تو 2 الیکشن لڑے ہیں پہلے بھی اسی الیکشن کمیشن کے نیچے. اور ظاہر الیکشن کمیشن میں بہرحال اسپیشلی جو 2 ممبرز ہیں، پنجاب کے ممبر اور اے پی کے ممبر، وہ دونوں جو ہیں ان کا بڑا کیریئر کے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں انہیں الیکشن کمیشن کی جو اوور آل اس وقت ایک پرسیپشن ہے کہ وہ ایک سبسیڈری بن گیا ہے پی ایم ایل این کی، ان کا کام ہے کہ اپنے ادارے کے لیے اسٹرائیو کریں اور بہتر کریں. آج آپ نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد جو 50% معاملات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب آپ کے ساتھ، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں؟ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ عام انتخابات کی بات ہوئی ہے؟ نہیں، رابطہ نہیں ہوا، لیکن جو جس قسم کی پہلے پابندیوں کا سامنا تھا یا جس قسم کی 8 مہینے میں جو زیادتیاں کی گئی وہ اب نہیں ہو رہی، جو یقیناً ایک بہتر طرف ہے. آج اسد قیصر صاحب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو پھر بشرا بی بی جو ہیں وہ ساری کیمپین کو لیڈ کریں گی. تو آپ لوگ تیار ہیں ذہنی طور پر کہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے یا انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ اسد قیصر نے کبھی یہ کہا ہی نہیں. اچھا، ایسے سنی سنائی بات کے اوپر آپ سوال بنا کے تبصرے کر دیتے ہیں. کم از کم کنفرم تو کریں کہ ایک واٹس ایپ کے اوپر کسی نے اپنی جعلی فیک کر دیا ہے تو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہیو اے منیمم رسپانسبلٹی. کس طرح کی بات کرنے سے پہلے آپ کنفرم کریں. دیکھیے میں نے تو اسی لیے کنفرم کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا ہے. کیا سوال کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی پیک لگا دیا آپ نے اٹھا کے سوال کیا؟ نہیں، انہوں نے نجی ٹی وی پر، انہوں نے ٹی وی چینل پر یہ بات کہی ہے، کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پر نہیں لکھا. چینل پہ بات کیا انہوں نے کہ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی. ٹی وی چینل پہ کیا، آپ مجھے بھجوائے وہ، میں آپ کو کلپ بھی بھجوا دوں گا تاکہ اس کی تصدیق بھی ہو جائے آپ کو کہ ہم کوئی اس طرح کی فیک کوئی گفتگو نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے شو میں ہمیشہ کوئی کنکلوڈ کرے یا کوئی وے فارورڈ بتائیں اور پازیٹیو جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ یہ جہاں آپ کا ملک ہے ہمارا بھی اتنا ہی ملک ہے. جتنی آپ کی رسپانسبلٹی ہے میں سمجھتا ہوں اتنی ہماری رسپانسبلٹی ہے اس ملک کو آگے لے کر چلنے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے، اور اس لیے سنی سنائی باتوں پہ آگے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو کس میں نااہل کریں گے؟ ایسے شوق تو نہیں ہے، کسی کے شوق کے اوپر تو نہیں نااہل کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، ان کو اگر نااہل کیا جائے گا اس کے پاکستان کے لیے سیریس کانسیکوینسز، اس کے اس ریاست کے لیے سیریس کانسیکوینسز. یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈینجرس اپروچ ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو احساس ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کسی نے رہنما فواد موجود تھے. انور صاحب اور غلام مرتضیٰ صاحب دونوں سے میرا ایک سوال ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کچھ سوال کیا جاتا ہے تو فرسٹریشن کیوں آ جاتی ہے ان میں ایک دم سے؟ دیکھیے ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ جتنا یہ آپ کا ملک ہے اتنا ہی ہمارا ملک ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیولی چیزوں کو آگے لے کر بڑھیں. اور دیکھیے یہ بات انہوں نے، اسد قیصر صاحب نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کی، میں نے اس لیے فواد صاحب کو کہا میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے چلیے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ یہ تصور کر سکتے تھے کہ ان کی حکومت اس طرح چلی جائے گی ایک آئینی طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقے سے ہٹایا گیا نا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کو بھی بڑا اچھے طریقے سے پتہ اور ہم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب نے اپنے طور پر اپنی رسپانسبلٹی کو شو کرتے ہوئے اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کردار ادا کرنا ہے. ہم ظاہر پاکستانی ہیں، یہ ملک ہے
तो हम सब हैं। ठीक है अनवर साहब, 2-4 पॉइंट्स और भी हैं जो मैं ब्रेक के बाद मुर्तज़ा साहब की तरफ भी जाऊंगी कि उस पर दें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई रिजल्ट आता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वक्त से पहले हमेशा ऐसे बयान सामने आते हैं, देखेंगे जो रिजल्ट आएगा उसकी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए तो वो फेयर इंतखाबात होते हैं, ना जीते तो वो अनफेयर इलेक्शन होता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन ज़राए के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कल इजलास होने जा रहा है जिसमें पंजाब का जो निगरान वज़ीर आला है उसके लिए नामों पर गौर किया जाएगा और ये भी मुतवक्किल है कि कल ही निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम जो है वो सामने आ जाए। ऐसी तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, एक तो ओवरऑल अभी आप क्या देख रहे हैं, कौन सा नाम एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कौन सा ऐसा नाम आप समझते हैं जो कि आप न्यूट्रल देख रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो नाम सामने आ सकता है? आसूरी तौर ज़ाहिर है कि जब पार्लिमानी कमेटी का अपने चारों नामों पर इत्तेफाक के राय ना कर सकती, सियासी बहादुरी बहुत ज्यादा है पंजाब में, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये आधे घंटे में फैसला हो गया और ऐसी शख्सियत का नाम पेश किया कि लीडर ऑफ दी हाउस ने उसको कोई तौर पर एक्सेप्ट कर लिया इमरान खान की मशावरत के बाद। तो यहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा न हो सकी और ऐसे नाम तो वैसे जो ज़ाहिर नजर आ रहे हैं प्रायोरिटी हैं, लेकिन बहरहाल सियासी बहादुरी बहुत ज्यादा है और इसकी सारे मामलात को डिसलोकेशन करने में या चौधरी परवेज इलाही साहब का बड़ा हाथ है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस अंदाज से स्टेटमेंट जारी करनी शुरू कर दी थी उससे मामला बिगड़ गया और वो ये हुआ कि फिर पार्लिमानी कमेटी में फैसला न हो सका। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास केस चला गया है तो चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर हमला कर रहे हैं। अब देखिए वो वजीर आला रहे, पंजाब के स्पीकर रहे, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में वज़ीर आला थे, उन्हें कानून और आइन को देखना चाहिए। अब एक ऐसे इदारे में चारों नामों को गौर खोज हो रहा है, आप उस पर प्रेशराइज डाल रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब सियासतदान है, वो तो जो कुछ कहें वो लेकिन परवेज भाई साहब तो हुकूमत के अहम हिस्से अभी तक वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर शदीद हमला कर दिया कि मैं इस वजह जो भी इलेक्शन कमीशन जिसको भी उसको बना के बारे में रिकमेंडेशन देगा मैं उसको चलने नहीं दूंगा, मैं उसको बैठने नहीं दूंगा, मैं उसको लेटने नहीं दूंगा। ये कोई बातें करने की कंवर साहब ये तो आइन का आर्टिकल 224 कहाँ इजाजत देता है आइन को सुप्रीम कोर्ट में जाने? तो फैसला हाथी फैसला होता है ना। तो एक ऐसा शख्स जो भी रहा हो, स्पीकर भी रहा हो, कस्टोडियन भी रहा हो, आइन और कानून को समझता हो, तो ऐसे इदारे में नाम चला गया तो वो एतराज कर रहे हैं। तो ये एतराज नहीं करा जिसकी वजह से मामला खराब हो गया। और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े बाशऊर हैं, सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, कबाली तौर पर भी। उन्होंने आधे घंटे फैसला कर लिया, उन्होंने हलफ भी उठा लिया। हमने इजहार भी किया है कि जो KPK के सियासतदान है उन्होंने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और मामला हल भी हो गया। उनकी निस्बत जो पंजाब का सियासतदान है वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी अना के चक्कर में रहे। बात यह है यहाँ पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अगर इलेक्शन कमीशन उनकी फेवर में फैसला करता है तो वो उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं और अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर उन पर कड़ी तनकीद की जाती है। इसी तरह तमाम सियासी जमातों का यही हाल है। आप ये फरमाइएगा, आप समझते हैं चूँकि आप इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी भी के ओहदे पर भी विराजमान रहे कि जो अब चीफ साहब हैं वो इन चारों नामों में से जो उनको जो पूरी इजलास में बेहतर लगेगा उसी को सिलेक्ट करेंगे और उसमें कोई भी ज़ाहिर उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता और ना उन पर कोई दबाव डाल सकता है? रजा साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने, जब सब कुछ दुरुस्त है आपकी जगह पर। लेकिन जब एक इदारे को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, आइन ने इजाज़त दी है कि जब फैसला ना हो सके तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, तो आप उस फैसले में इंतजार करें। वो तो उसमें लिखा हतमी फैसला होगा। अब हतमी फैसले के बाद कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इसलिए जिन्होंने कानून साजी की है और इस ख्याल से इजाज़त दी, इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी दी कि आपका फैसला हतमी होगा ताकि केयर टेकर सिस्टम फ्लॉप ना हो जाए। अब अगर वो अदालतों में चले जाएंगे तो बताइए आप कि फिर केयर टेकर सिस्टम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेगा तो फिर किस तरह से इलेक्शन होंगे, किस तरह से मामला बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हफ्तों लग जाएंगे।
اس لیے اس کو روکا گیا ہے آئین میں، آئین کے آرٹیکل 224 میں کہ حتمی فیصلہ، فائنل فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ایک جنہوں نے قانون سازی کی ہے، قانون بنایا ہے آرٹیکل 224، تو وہ سوچ سمجھ کے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب آپ انتظار کریں، اب جیسا بھی ہوگا الیکشن پاکستان نے جس پر بھی فیصلہ کرنا ہے، جس پر بھی اپنا دیکھنے ہیں، تو وہ ان کی اپنی حتمی رائے ہوگی۔ 5 ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ جس کو چاہے مقرر کرتے ہیں۔ ہم تو ہمارے لیے تو سارے قابل احترام ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ پیچیدہ نہ بنے، اب خود ہو جائے گا فیصلہ۔ وہ کل میرا اپنا ذاتی طور پر تو خیال نہیں، بلکہ ہماری اطلاعات خبریں یہی آ رہی ہے کل شام کے 5 بجے تک وہ حلف اٹھا لے گا ٹھیک نیا ہے گورنر۔ دلشاد صاحب، اس وقت جو اوور آل سچویشن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف ہر معاملے میں عدالت کی طرف جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ اس معاملے میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نظریں وہیں پر ہیں کہ اگر ان کے حق میں یا صحیح فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا تو وہ عدالت میں جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نگران جو بھی وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی آگے انتخابات ہوتے ہیں، تو جو اپوزٹ پارٹی ہوگی وہ ان انتخابات کو ایکسیپٹ کرے گی؟ ایکسیپٹ تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کا۔ تو جو پارٹی ہارے گی، وہ ہمارے دو سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، انور رضا کی پتہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہوں گے جس نے شکست ہوگی تو وہ تو تسلیم نہیں کرے گا۔ اب جہاں تک یہ رہ گیا وزیر اعلیٰ بننے کا، وہ تو فیصلہ کل شام تک ہو جائے گا، اور وہ اپنے گورنر صاحب نے حلف لے لیں گے، اور جب یہ حلف ہو جائے گا تو گورنر کی مشاورت سے الیکشن کمیشن پاکستان نئی تاریخ ڈال دے گا۔ صوبائی اسمبلی پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا سے مشورہ کر کے وہاں بھی تاریخ مقرر ہو جائے گی، شیڈول جاری ہو جائے گا، اور ہمارا جب تک خیالات یہی ہے کہ 10-12 اپریل کو جو ہے یہ الیکشن مکمل ہو جائیں گے۔ یہ تقریباً 90 دن میں انتخابات کروانا آئین کی ذمہ داری ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے 90 دن، اس میں یہ انتخابات ہو جائیں گے۔ اور یہ سب سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اس کے اوپر، جو ہم محسوس کر رہے ہیں آپ کے چینل میں بیٹھ کے، کہ اب یہ جو حکومت پاکستان کے جو منسٹرز ہیں، حسن اقبال صاحب اور دیگر، ثناء اللہ صاحب، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حلقہ بندیاں جو جب تک نہیں ہوگی ڈیجیٹل مردم شماری کی روشنی میں، تو یہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن جیسے ہم نے معلوم کیا اپنے اپنے ریسورسز کے ذریعے، تعلقات کی بنا پر، تو ان کا کہنا یہ تھا جی یہ پرانی حلقہ بندی پر ہم انتخابات کروا دیں گے، جو کہ جون 2018 میں جب پر نوٹیفکیشن کیا تھا حلقہ بندیوں کا، اسی بنیادوں پر ہم یہ ضمنی انتخابات کی بات کر رہے ہیں نا، جو کے پی کے اور پنجاب میں ہونے ہیں، جو بھی نگران سیٹ اپ کے بعد 90 دن کی، اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، جب باقی تو الیکشن کو جو معاملہ چل رہا ہے، وہ تو باقی جو 17-80 سیٹیں ہیں اس کو تو وہ ہوگا بائی الیکشن، اور یہ جو صوبائی اسمبلی کا اور خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے وہ 5 سال کے لیے ہے۔ یہ بائی الیکشن کے ذمہ نہیں ہے، یہ ہے 5 سال۔ نہیں یہاں پہ ذرا کلیئر، نہیں دلشاد صاحب کلیئر کیجئے گا، ابھی جو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 برس کے لیے ہوں گے، ایسا؟ 5 سال کے لیے ہوں گے۔ نہیں تو پھر نئی حلقہ بندیاں کہاں ایگزسٹ کریں گی؟ نہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا زیادہ نالج ہے، آپ چونکہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ کو زیادہ علم ہے، لیکن ہماری جہاں تک جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ چیلنج ہو جائے گا، یہ الیکشن کمیشن کا شیڈول ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا حلقہ بندیاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں تو بلدیاتی انتخابات میں ایم کم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، اور وہ ابھی تک اس پر بزید ہے، وہ سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں، اور اگر آپ بات کریں اس پہ 10 ارب روپے لگیں گے ان انتخابات میں، اور اگر اوور آل ہم عام انتخابات کی بات کریں تو 47 ارب سے لے کے بات مارج کرو نا آپ کو، یہ حلقہ بندیاں وہی ہیں جو 25 جولائی 2018 پر الیکشن ہوئے، وہی انتخابی فرشتوں کی اپڈیشن ہے جو 25 جولائی 2018 کے انتخابات ہوئے، اور اسی کی بنیاد پر ضمنی انتخابات ہوتے رہے ابھی تک۔ یہ حلقہ بندیاں وہی پرانی حلقہ بندیاں ہیں۔ اب نئی حلقہ بندیوں کا اگر کہا گیا کہ چونکہ ڈیجیٹل سینسز ہو رہی ہے، مردم شماری ہو رہی ہے، اس میں ہمارا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو آئندہ انتخابات ہوں وہ نئی مردم شماری کے حتمی رزلٹ آنے پہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے آئین میں۔ اگر یہ آگے جا کے چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو سب محنت کی، سارا کچھ جو پیسہ، یہ سب ضائع، زیرو؟ میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا صوبائی اسمبلی کی دونوں اسمبلیوں کے، یہ اگر چیلنج ہو گئے تو پھر یہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے،
اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہ یہ بڑے مزے کرے گی. مرزا مجھے یہ مرزا سے ذرا کر لیجئے پھر اس پہ. مرزا یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں اس ساری سچویشن میں جو پولیٹیکل اس وقت کشمکش ہے اور جو حالات پیدا ہو گئے, حلقہ بندیاں ہیں, سینسز ہے اور بہت کچھ ہے, سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے, اب ضمنی انتخابات 5 سال کے لیے ہونے ہیں یا 3 ماہ کے لیے ہونے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, عجیب ایک ہجان کی کیفیت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں عام انتخابات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو عمران خان صاحب کا اپنا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں تمام وزرائے اعلیٰ موجود تھے اور نئے انتخابات کے لیے اس میں لکھ دیا گیا ہے, اس کے اوپر دستخط ہیں وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان کے, کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہم پہلے حلقہ بندیاں کریں گے پھر الیکشن کریں گے. اگر سی سی آئی کے فیصلے کو بنیاد بنا کر کوئی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کرتا ہے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, ود ان منتھ اور 2 اس کے ہوں گے ٹرائل, اور اس کے بعد یہ انتخابات کی طرف جائیں گے ہم, لیکن انتخابات جنرل انتخابات ہوں گے اور یہ انتخابات صرف صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں رہیں گے. یہ بات آپ پھر عام انتخابات ہوں گے, یہ عام انتخابات کی طرف بات جائے گی اور پاسبلٹی ہے کہ عام انتخابات ہی ہوں, لیکن پھر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے اوپر بھی کویشچن ہوگا کہ یہ کیا 90 دن کے لیے آیا تھا, یہ کتنے ٹائم میں ان کو واپس جانا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں لیکن یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے یہ آپ نوٹ کر لیں, بلکہ یہ کنور دلشاد صاحب بہت اچھی طرح سے, ہمارے استاد بھی ہیں, بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ان چیزوں کو, یہ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں بہت ساری چیزیں اس طرح کی جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تھے, تو یہ فیصلہ ہی ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. تو یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ انتخابات سے پہلے ریزالو نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی وقت نہیں ہے؟ یہ تو ابھی آج ایک اور سینسس والوں کی جانب سے ایک میسج آیا ہے, ان کے اپنے انٹرنل سسٹم میں چلتا رہا ہے کہ 1 فروری کی بجائے ہم 1 مارچ سے حلقہ بندی شروع کریں گے, یعنی کہ 1 منتھ اور اس کا وہ لیٹ چلا جائے گا, اور اس کے عبوری نتائج بھی جو ہیں وہ جون تک آئیں گے, اور الیکشن جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اسی صورتحال کو ہم انالیسس کرتے ہیں تو یہ جون کے بعد جنرل انتخابات کی طرف بڑھنے کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہے. کنور دلشاد صاحب, آپ کا اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب موجود تھے. بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ یہ اس وقت جو سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے یہ عام انتخابات کی طرف موو کر سکتی ہے یا یہ صرف صوبائی انتخابات کی حد تک رہے گی. بریک کے بعد سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو اوورال سچویشن ہے, چاہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کے اوپر ڈسکشن کی جائے یا اس وقت اوورال جو استعفوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے, سمجھ نہیں آ رہی صوبائی انتخابات ہوں گے یا عام انتخابات ہوں گے. سچویشن میں بہت کنفیوژن ہے. مرتضیٰ صاحب کہیے گا, ریسانی صاحب نے بڑی مزے کی بات کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ عوامی مسائل پر ڈائلاگ اور قانون سازی میں ناکام رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اوورال سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اس وقت اوورال بات کی جائے سیاستدانوں کی تو وہ ناکام رہے ہیں؟ بالکل, ریسانی صاحب بڑی سینسٹیو حساس طبیعت رکھتے ہیں اور بڑے چٹکلے بھی چھوڑتے ہیں, لیکن یہ بڑی سیریس سٹیٹمنٹ ہے. اس کو اگر آپ نے ویٹ کرنا ہے تو آپ کو فافین کی رپورٹس جو ہیں, اینول رپورٹس, آپ کو ان کو گو تھرو کرنا ہوگا فار دا ایئر 2018, 19, 20, 21 اور 22. ان کو آپ پارلیمانی ان کی سال کی رپورٹس ہوتی ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں کیا لیجسلیشنز ہوئی ہے. اسمبلی کا اجلاس چلتے چلتے بند کر دیا جاتا تھا اور شام کو آرڈیننس آ جاتے تھے. آرڈیننس کی فیکٹریاں کھلی رہی ہیں, ڈبیٹ نہیں ہو سکی ہے. ہاؤس میں جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوامی مسائل, آج بھی آپ نے سنی بات فواد چودھری صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کرپشن کے اوپر بات کریں, باقی اور کوئی کسی کے اوپر. یہ صرف نریٹو لے کے یہ اس لیے کہ ان کو پولیٹیکل مائلیج ملے. اگر آپ ایشوز کی بات کریں تو عوامی ایشوز کبھی بھی اس پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہیں ہوئے. کسی نے نہیں کہا کہ عوام جو ہے, آپ آج سروے کروا لیں, کل منڈے کو اجلاس ہوگا پارلیمنٹ میں, آپ پوچھ لیں کہ ان کو پوچھیں آلو کا کیا بھاؤ ہے, انڈے کس ریٹ مل رہے ہیں, ڈبل روٹی. یہ چیزوں کا پارلیمنٹ تو ہمیشہ ڈبیٹنگ کلب رہی ہے, اس پہ فیصلے نہیں ہو سکے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک اعلان سامنے آیا کہ وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کا انتخاب جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے, جی. تو اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے. آزاد اس سے پہلے بھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آزاد لڑا تھا. اس دفعہ انہیں امید تھی کہ شاید میاں شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے, لیکن جب میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کو آگے کر دیا ہے تو وہ اب
इलेक्शन ये कैंपेन भी लीड वजह हो करेंगी सकती है। तो वो उनको टिकट ही कोई नहीं देगा। अच्छा टिकट मौज़ा, मुझे एक और बात बताइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ नहीं आ रही, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं सरदार तनवीर लियाज़ साहब, वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं, सेक्टर इन्फॉर्मेशन भी लेके आए हैं। देखिए बहुत बड़ी आपने ये इस हवाले से बात की है, वो उनकी अगर हम ये बात देखें कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कश्मीर को कि इस वक्त कश्मीर की ज़रूरतें क्या हैं। माइंस को ले लें, जंगलात को ले लें, वहाँ पे प्रोडक्शन को ले लें, वहाँ सिगरेट की जो पैदावार वो सिगरेट मार रहे हैं जाली, उनको ले लें, ठीक है। और उसके साथ सर, साथ वक्त खत्म हो जितने चुका है। भी बड़े बड़े आपको इन्वेस्टमेंट के आपको वेंचर्स मिलेंगे, वहाँ वो तनवीर लियाज़ साहब ने ये इस तरह से काम सर, किए हैं बहुत कि बड़ा टाइम चाहिए उसके लिए बात करने को। बिल्कुल। अभी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने सेक्टर इत्तलात लगाए हैं और उनकी इतनी ज़बरदस्त रेपुटेशन है ठीक है वहाँ सर, इस पे हम एक बार फिर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, वक्त खत्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।